अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ज़नीओ। पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं इस उम्मीद के साथ कि नए हफ़्ते का आगाज़ आप बड़े पुरजोश तरीके से कर चुके हैं। वैसे जोश का मुज़ाहिरा तो हमने 2 दिन पहले भी बड़ा ज़्यादा देखा, जब जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो बाजे बजा बजा कर तमाम लोगों की नींदें हराम की गई, तो हमें पता चला कि भाई हमारे नौजवानों में बड़ा दम है, बड़ा जोश है। तो कि बड़ी तनकीद की गई, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो जनाब अपने वीक का आगाज़ भी जो है वो एक अच्छी विल के साथ करें, अच्छे से आगाज़ करें ताकि पूरा हफ्ता आपका जो है वो अच्छा गुजरे। जनाब प्रोग्राम के आगाज़ में जो है वो आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करेंगे, और न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बड़ी हैपनिंग हो रही है इस वक्त और बड़ी चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान में जो पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली हुई है उस हवाले से पूरा सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की 24वीं बरसी है, और आपको बताएं कि फैसलाबाद में उस्ताद साहब पैदा हुए 1997 में, 1997 में लंदन में वफात पाई, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ बेशुमार एजाज़ात और अवार्ड से आपको नवाजा गया। रहती दुनिया तक आपका जो मौसीकी में जो नाम है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। आज हम न्यू पाकिस्तान में आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मेलोडी क्वीन, हमारी पाकिस्तान की मोस्ट सीनियर सिंगर गुलकारा शाहिदा मीनी साहिबा। गुड मॉर्निंग शाहिदा जी। आज उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की 24वीं बरसी है। ना उन जैसा कोई था, ना उन जैसा कोई है, और शायद ही कोई होगा। जी, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ मैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वाकई उन जैसा कोई नहीं था, ना कोई है, और कोई ना होगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये खुदा के काम होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है मेरा रब। बहरहाल बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और इंसान बहुत अच्छे थे नबिया। क्योंकि मैं इनके साथ जब जब भी मेरी मुलाकात हुई बहुत शफकत से पेश आते थे, और हमेशा कहते थे शाहिदा जी मैं आपके लिए कोई कंपोजिशन करूं, आप गाएं। लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त मैंने दोबारा गाना नहीं शुरू किया था, तो परफॉर्मेंस वगैरह के लिए मैं आई थी, और मैंने परफॉर्मेंस स्टार्ट की थी। कुछ ब्रेक मैंने ली थी फिल्मों के बाद। जब मैंने फिल्मों को थोड़ा सा पैक करके रख दिया तो मैंने कहा कि मैं ज़रा रेस्ट करूं। तो दोबारा से जब काम शुरू किया, परफॉर्म किया, खान साहब से मुलाकात होती थी। लेकिन उससे बहुत पहले जब मैं फिल्में कर रही थी तो खान साहब के कहने पर ही मैं पाकिस्तान से बाहर खान साहब के शो के साथ परफॉर्मेंस के लिए गई थी। तो मेरी फिल्म का बड़ा ही सुपरहिट गाना था बलूचन मर जाएगी, उस पर मैं परफॉर्म मैंने किया। और खान साहब आप यकीन जानिए कि मेरी परफॉर्मेंस के लिए खड़े होकर उन्होंने पूरी मेरी परफॉर्मेंस देखी, और मुझे परफॉर्मेंस के बाद जो उन्होंने मुझे इनाम दिया, उस ज़माने में कम से कम वो 50,000 बनता होगा जो खान साहब ने मुझे इनाम दिया। तो मैंने तो वो सब पोजीशंस में बांट दिए थे, और कुछ इनाम मैंने रख भी लिया था। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल शाहिदा जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैंने वो कुछ बांट दिए म्यूजिशंस में, और कुछ अपने पास रख लिए। तो उनका इनाम था मेरे लिए, बहुत अच्छे इंसान थे, और हमने उनको उनके मरने के बाद जब गाना शुरू किया तो ढेर सारे हमने प्रोग्राम उनको खराजी तहसीन पेश करके किए, और उसमें उनकी वाइफ भी उस वक्त थी जिंदा। बहुत अच्छे लोग थे, और बहुत कमी उनकी हो रही है और कमी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि ऐसे लयकार इतने बड़े आर्टिस्ट कभी पैदा नहीं होंगे। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। जी। और उनसे बातों बातों में उनकी तो जो बातें थी वही पूरी एक प्रैक्टिस थी, उसमें बातों से हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। शाहिदा जी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपके साथ शेयर की हो, जो हमेशा आपके साथ रही हो, आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी हो, उसको अमली ज़िंदगी में अपनाया भी हो, कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहेंगी उनकी जो उन्होंने आपको कही हो? हमेशा कहते थे शाहिदा जी आप बहुत वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, आपने फिल्में की, आप परफॉर्म करती हैं। और चूंकि मेरा गाने से ही स्टार्ट हुआ था,
تو جب 10 سال کی تھی تو میں نے ٹی وی پر جب گایا تھا تو ظاہر ہے گانا تو سنا ہوا تھا انہوں نے. کہتے تھے کہ آپ بہت سر میں ہیں, بڑی اسکیلیں ہیں, بڑی ورسٹائل ہے, تو آپ گائیں, آپ بہت اچھا گاتی ہیں اور آپ آئیں دوبارہ سے. یہ وہ بہت ان کا یہ بہت زیادہ کہنا ہوتا تھا. تو مجھے اس لیے میں کہتی ہوں بہت کمی ہے ان کی. اگر وہ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کی بے شمار کمپوزیشنز میں گاتی, تو بہت خوشی ہوتی مجھے. بہرحال ایسے فنکار پیدا نہیں ہوں گے. بالکل بالکل, بہت شکریہ شاہدہ جی, آپ نے ٹائم نکالا ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. اور آج جناب نصرت فتح علی خان صاحب کی جو 24ویں برسی ہے وہ نہایت احترام کے ساتھ, محبت کے ساتھ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے. پروگرام کو بہرحال آگے بڑھائیں گے. اور ایک بڑی ہیپننگ جو اس وقت چل رہی ہے ان نیوز میڈیا, انٹرنیشنل نیوز میڈیا, نیشنل نیوز میڈیا, سوشل میڈیا, اور یہ ہیپننگ ہے جناب افغانستان میں جو پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے. اور پورا افغانستان میں یہاں پہ آپ کو صوبے نہیں کاؤنٹ کرواؤں گی کہ کون کون سے صوبوں پر اس وقت طالبان جو ہے اس کا مکمل قبضہ ہے, بلکہ جو پورا افغانستان ہے وہ اس وقت مجاہدین کے زیر دسترس ہے. جو افغان صدر ہیں اشرف غنی وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں. اور اس وقت افغانستان میں کیا چل رہا ہے, وہاں پر ایکچولی سچویشن کس طرح سے ہے, اس پورے معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. سر خوش آمدید, آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اور اس سے پہلے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے, بڑی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو منتقلی کا پورا سلسلہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اس پر بڑا وقت درکار ہوگا, لیکن یہ اچانک اب ہو چکا ہے اور سارے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں. اس وقت افغانستان میں کیا چل رہا ہے, وہاں پر کیا سچویشن ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلا تو یہ میں کہوں گا کہ ایک نہایت تاریخی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے اس خطے میں کہ ایک ان پاپولر, کرپٹ اور پپٹ رجیم اشرف غنی کی, جو کہ خود ایک پپٹ اور سٹوج تھے امریکہ کے اور انڈیا کے, ان کا طالبان نے فائنلی خاتمہ کر دیا اور وہ ملک سے فرار ہو گئے along with the وائس پریزیڈنٹ, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور باقی جو سینئر عہدیدار تھے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ واضح طور پہ طالبان نے کابل پہ اپنا قبضہ جو ہے وہ کر لیا ہے اور پریزیڈنشل پیلس پہ طالبان کا جھنڈا جو ہے وہ اپنا لہرا دیا گیا ہے. اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتقال اقتدار جو ہے وہ مکمل ہو گیا, بلکہ جیسے آپ نے بھی کہا ان پروسیس ہے. اور طالبان نے کلیئرلی کہہ دی کہ کوئی انٹرم گورنمنٹ نہیں ہوگی, کوئی انٹرم سیٹ اپ نہیں ہوگا, آرڈری سیٹ اپ نہیں ہوگا, بلکہ مکمل اقتدار جو ہے وہ ان کے پاس آئے گا اور بہت جلد وہ اپنا پاور سٹرکچر, اپنا گورننس کا, اپنا گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ اس کا اعلان کر دیں گے. اہم ڈیولپمنٹ اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار اس کا اعادہ کیا, اعلان بھی کیا, ان کی ڈکریز بھی جاری ہوئے ہیں جس میں انہوں نے افغانستان کے تمام گورنمنٹ سرونٹس, افغانستان کے تمام ادارے, افغانستان فوج, پولیس اور وہ لوگ جو ان سے اگری نہیں بھی کرتے ان کی سوچ سے, سب کو انہوں نے ایک ایمنسٹی, عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. خواتین کے حقوق کے بارے میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ کسی کو جو ہمارے خلاف افواہیں پھیلائی جا رہی انٹرنیشنل لیول پہ وہ سب چیزیں غلط ہیں. انہوں نے ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں لینا, ریونج نہیں لینا, انتقام کی کارروائیاں نہیں کرنی. یہی آپ نے دیکھا ہے کہ رات کے گورنر اسماعیل خان, اس کے بعد دوستم اور رضا محمد, خاص کر اسماعیل خان کو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں وہاں پہ رکھا ہے, اور باقی جو ہے دوستوں وغیرہ, مطلب یہ کہ کسی کو پھانسی نہیں دی ہے, کوئی لٹکایا نہیں ہے, کوئی وائلنس نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا. فتوحات میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ سر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو طالبان کے فتوحات کا جو سارا سلسلہ ہے اس میں کوئی قتل عام نہیں کیا گیا اور کوئی قتل کا واقعہ نہیں پیش آیا, کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا, اور ابھی جو عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ ایک بہت تبدیلی ہے ان کی سوچ میں کہ انہوں نے بڑے پرامن طریقے سے, ٹھیک ہے بیچ میں چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں جب ان کی کچھ تھوڑی بہت جھڑپیں ہوئی ہیں افغان آرمی کے ساتھ, لیکن آپ نے دیکھا کہ کہا جا رہا تھا 90 دن لگیں گے, 4-5 دن پہلے,
جی 90 دن لگیں گے، پھر کہا نہیں جی 30 دن لگ جائیں گے ان کو افغانستان کابل پہ قبضہ کرنے کا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تو بہت اسموتھلی وہ کابل کے اندر اور پریزیڈنشیل پیلس میں داخل ہو گئے. ان کی حکمت عملی یہی تھی کہ وہ پہلے اپنی ایک ٹیم بھیجتے تھے، ایڈوانس ٹیم، جو کہ آ کے مذاکرات کرتی تھی کہ جناب آپ ہتھیار ڈال دیں، آپ سرنڈر کر دیں تو پھر ہم لڑائی نہیں کریں گے، خون ریزی نہیں ہوگی اور کوئی ایسی پرتشدد کاروائی نہیں ہوگی. اور یہی حکمت عملی ان کی کام ہے کہ لوگوں نے ان کو جتنے بھی صوبے میں گئے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. افغان آدمی نے ان کو سرنڈر کیا، اپنے ہتھیار دیے اور ان کو جوائن کر دیا. تو یہ ان کی حکمت عملی آخر کابل میں بھی یہی تھی کہ پہلے انہوں نے صدارتی محل میں جو گورنمنٹ تھے ان کے ساتھ اپنی نیگوشیٹنگ ٹیم بھیجی اور وہاں پہ پھر فیصلہ ہوا کہ کسی وائلنس کے بغیر کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور کابل میں وہ داخل ہو گئے. اچھی بات یہ ہے یہاں پر ابھی جو بڑی ایک ہیپننگ ہے جس کا بار بار چرچا بھی ہو رہا ہے، بار بار ذکر بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں، ملک چھوڑ گئے ہیں، کچھ اطلاعات ان کے سامنے سے نہیں آ رہی ہیں. آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ان کے حوالے سے؟ جو اشرف غنی ہے ان کا مستقبل آپ کو امریکہ دکھائی دے رہا ہے یا کوئی اور جگہ دکھائی دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہیپننگ ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی پہلی ان کے لیے بڑا جہاں تک اشرف غنی کا تعلق ہے وہ تو جیسے میں نے کہا خبر یہی ہے کہ وہ تاجکستان روانہ ہو گئے، فرار ہو گئے، جو بھی آپ کہیں آگے پتہ نہیں کون سے تھرڈ ملک میں وہ جاتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ یہ انہوں نے کابل میں اپنا پورے افغانستان میں اپنا کنٹرول جو ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے، امن کا پروسیس جو ہے وہ اس کو قائم کرنا ہے، امن کے حالات. اور انہوں نے تمام گورنمنٹ تمام اداروں کو کہا ہے کہ آپ اپنا نارمل کام کر رہے ہیں، بزنس مین کو کہا ہے، انویسٹرز کو کہا ہے کہ اپنا نارمل کام کریں، ہم حالات کو سٹیبلائز کر کے معاملات کو، تاکہ قومی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آگے روزمرہ زندگی کے معاملات وہ چلتے رہیں. تو لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک نہایت پولیٹیکل میچورٹی کا جو ہے وہ اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں، جلد بازی نہیں کر رہے ہیں. اور ان کا ایک ڈیلیگیشن کل اسلام آباد آ گیا ہے، اپنا افغان کے باقی جو لیڈر ہیں، جس میں میرا خیال ہے آئندہ کی جو حکمت عملی ہوگی کیسے ایک جو گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا اور کیسے معاملات کو انٹر افغان ڈائیلاگ جس کو کہتے ہیں، تو پاکستان میں اس کا ایک بڑا کلیدی رول ہے، ایک بڑا پازیٹیو رول ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں فار پیس ان افغانستان. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے ڈپلومیٹ کو کہا ہے، جتنے فورن ڈپلومیٹس ہیں، کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن امریکہ کے کیونکہ اپنے اور مقاصد سے وہ ویسے ہی آپ نے دیکھا ان کا تو امریکن ایمبیسی سے دیکھیے یہ دن بھی آنا تھا، ان کا جھنڈا جو ہے کل امریکن ایمبیسی سے اتر گیا اور وہ ابھی اپنے انخلا میں 4000 یعنی کہ جو امریکہ ہے وہ اپنے سفارتی عملے کو یہاں سے نکال چکا ہے، یہ کلیئر ہو چکا ہے. جی بالکل. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روس نے کہا ہے کہ ان کی ایمبیسی نارمل کام کرتے رہے گی. پاکستان نے بھی یہ اعلان کیا ہے، آئی ایم شیور چین کی بھی یہی پالیسی ہے. اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہی ان کا ایک پاور سٹرکچر، گورنمنٹ سٹرکچر کا اعلان ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ میں امید کرتا ہوں کہ چین، روس اور پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کریں گے اور امریکہ نہ کرے، انڈیا نہ کرے. لیکن امپورٹنٹ چیز جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں افغانستان میں، جو کتنے سالوں سے افغان انٹیلیجنس اور انڈینز کے اپنا بیکنگ سے پاکستان پہ جو حملے کر رہے تھے، اب ساؤتھ ایسٹ افغانستان میں وہ بیس سے زیادہ تحریک طالبان، داعش یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں اب ان کی سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ افغان طالبان نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کسی نیبر کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم پوری امید کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ ان کو بالکل ڈسمنٹل کرنے میں، یہ جو اینٹی پاکستان ملٹری گروپس ہیں یا کوئی اینٹی چائنا یا اینٹی روس ملٹری گروپس ہیں، ان کو ڈسبینڈ کرنے میں، ختم کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اس سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں افغانستان کے جو نیبرز ہیں وہ بہت مطمئن ہوں گے، اسپیشلی پاکستان کے. افغان طالبان کے آنے کے بعد اب یہ بڑے مثبت جو ہے سر، یہ اس خطے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایک خوش آئند تبدیلی ہے، اور جو اس کے اثرات ہیں وہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں خاص کر اس خطے پہ، اور
خاص کر موسٹ امپورٹنٹلی آن پاکستان کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں جیسے پہلے میں نے کہا کہ افغانستان کی سرزمین سے جو پاکستان پہ دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے اور سپانسر کر رہے تھے افغان انٹیلیجنس انڈیا، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بالکل کمی آئے گی. اس کے علاوہ یہ خطے کی اوور آل سیکیورٹی میں ایک سٹیبلٹی آئے گی. افغانستان کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں نے ویلکم کیا ہے، کیونکہ کرپٹ گورنمنٹ کی نالائق لوگ تھے وہ چلے گئے، اور اکنامک حالات سے اس پورے علاقے کو فائدہ ہوگا، ریجن کو، اسپیشلی پاکستان کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک پرامن افغانستان کے ذریعے پاکستان ٹریڈ کر سکتا ہے. سی پیک جو ہے اس کے جو کنیکٹیوٹی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے وایا افغانستان وہ رہے گی. پھر دو بڑے اہم پروجیکٹ جو پاکستان نے جس پہ سائن کیا ہوا ہے اور کام بھی شروع ہے، ایک تاجکستان سے آپ کو پتا ہے وہ بجلی کا منصوبہ 1200 میگا واٹ جو پاکستان تک آنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ترکمانستان سے جو گیس پائپ لائن آنی ہے جو کہ آگے انڈیا تک جانی، وہ افغانستان میں امن ہوگا تو انشاءاللہ وہ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی مکمل ہوگا، جو ہماری اکانومی کے لیے اور فیوچر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یقینی طور پر بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، اور خاص کر اس خطے پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہیپننگ ہونے جا رہی ہے. جناب اسی کے ساتھ پروگرام میں یہاں پر ایک بریک لیں گے، ایک وقفہ لیں گے. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اور بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ ایسے دل خراش واقعات اور انسیڈنٹس اور گھنونے واقعات ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، اس بارے میں خبر دیکھتے ہیں تو دل دماغ دونوں معاف ہو کر رہ جاتا ہے. اور اس افسردگی میں طبیعت یا مزاج چلا جاتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر اس طرح کے گھنونے واقعات ہو رہے ہیں. میں آپ کو زیادہ ڈریگ نہیں کروں گی بات کو، سیدھا آپ کو انسیڈنٹ بتاؤں گی کیونکہ بہت ہی دل خراش ایک واقعہ ہے جو کہ سندھ کے ایک علاقے ٹھٹھا میں پیش آیا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا میری بات سن کر، جہاں پر ایک گاؤں میں قبر سے تقریباً 14 سالہ لڑکی کی لاش نکال کر اس کو جو ہے وہ سیکشولی ابیوز کیا گیا ایک شخص کی جانب سے، اور اس کے بعد اس کی لاش کو گاؤں میں پھینک دیا گیا. ملزم اس کے بعد فوری طور پر تو فرار ہو گیا، جبکہ لاش کو اس کے بعد ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں پر یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ اس لڑکی کا جو ہے اس میت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیکشولی ابیوز کیا گیا ہے. بہرحال بعد میں یہ جو ملزم ہے یہ پولیس مقابلے میں بھی مارا گیا. کتنی افسوسناک یہ سچویشن ہے، اور اس طرح کے واقعات ہم آئے روز اب دیکھ رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ہم بات کریں گے اس پوری سچویشن پر. ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر نشابہ انجم، شی از اے سائیکالوجسٹ. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سیکشل ابیوز کے واقعات ہیں یہ دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ دل دہل جاتا ہے ایسے واقعات سے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک اور ذریعے سے ضروری ہے. جو سمجھنے کی بات ہے جس کے اوپر میں بات کروں کہ آئے دن ایسے واقعات اور خاص کر ڈیڈ باڈی کے ساتھ کچھ دنوں پہلے نور مقدم کو ہم نے کیپٹل میں دیکھا. ابھی جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے سائیکو ایجوکیشن. ہم نے مرد عورت کی لڑائی میں نہیں جانا. ہم نے اپنی بچیوں کو اتنا ڈرائی نہیں دینا کہ وہ باہر ہی نہ نکلیں، شادی نہ کریں، تعلیم کی طرح نکلیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو یہ اٹریکشن ہے سیکشل اراؤزل ٹوورڈ سافٹ اسکلز یا لاشوں کے ساتھ بیماری ہے. بالکل اس کو ہم جو ہے وہ ہم کو نیکروفلک کہہ سکتے ہیں یا نیکروفیلیا کہتے ہیں، جس میں آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے زیادہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی سے. کچھ ہے وہ پیرافلک ڈس آرڈر بھی ہیں جس کے اندر آپ کی اٹریکشن ہوتی ہے جو آپ نارم سے ہٹ کر آپ سیکشلی اراؤز ہوتے ہیں. وہ چلڈرن جس میں ہم نے اپنے ملک میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دیکھے، آپ ہو سکتے ہیں جو نارم سے ہٹ کر. ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے جیسے آپ ڈس آرڈر جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بیماری ہے.
हमें बीमार ज़हन की तशख़ीस कैसे होगी। ये वैसे होगी नबिहा जब हम क्लास 1-2 से बच्चों को जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो हमें अभी अपने बच्चों को साइको एजुकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकें और दूसरों की। हमने टैबू बनाया है, बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते, ये ज़रूर करना है। और ऐसे बीमार ज़हन जिसको हम नेक्रोफिलिया कहते हैं, ये अब से नहीं हो रहा, ये 18वीं सदी में पहली बार इसको। डॉक्टर साहब जो आपने टर्म यूज़ की है नेक्रोफिलिया, जिसके बारे में आप बता रही हैं कि इट्स अ डिसऑर्डर, बहुत सारे लोग इससे अनअवेयर होंगे और लोग नहीं जानते होंगे। कोई ऐसा शख्स जो कि इस तरह के मर्ज में मुब्तला हो, क्या उसकी तशख़ीस हो सकती है? क्या उसकी सराउंडिंग के लोग, क्या उसके आसपास के लोग ये बात जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये शख्स किसी ख़ास मर्ज में मुब्तला है? जी जी बिल्कुल, यही मैं इसी तरफ आऊँगी। देखिए, जो लोग ज़्यादा जिन बच्चों के साथ बचपन में जो सेक्सुअली अब्यूज़ हों, जो ज़्यादा अलोन अकेला रहने चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स, ज़्यादातर ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, अगर आपको याद हो 2011 में मोहम्मद रिजवान नाम से एक शख्स पकड़ा गया जिसने 48 खवातीन के साथ या लाशों के साथ ज्यादती की थी। उस वक्त पहली बार पाकिस्तान। जी डॉक्टर नुशाबा, कैन यू हियर मी? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, मैं आपको सुन। ये तो पहली बात तो ये है कि ये केसेस पहले तो आते ही है सामने, शायद 100 में से एक केस अब बात होनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है जो एक रिपोर्ट हुआ है तो 99% और भी ऐसे केसेस हैं। ये वो लोग होते हैं जो ऐसे ग्रेव यार्ड के अंदर अपनी नौकरी ऐसी जगह पे रखते हैं जिधर इनकी जो सेटिस्फैक्शन हो, इनको जो ये कॉप्सेस के साथ या डेड बॉडी। डॉक्टर नुशाबा, बिल्कुल ये एक अफसोसनाक सिचुएशन है और हम में से बहुत सारे लोग इस बात से शायद अनअवेयर होंगे कि हमारी सराउंडिंग में कोई एक शख्स, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदारों में से भी हो सकता है, आपके किसी कलीग में से भी हो सकता है, आपके कोई कोवर्कर में से भी हो सकता है, आपका कोई घर का मुलाजिम भी हो सकता है। तो इस बात की बर वक्त तशखीस कर लेना, जिस टर्म को आपने अभी यूज किया नेक्रोफिलिया आप बता रही हैं, विच इज अ डिसऑर्डर, और अगर कोई शख्स वो जान पाता है तो फौरी तौर पर ऐसे शख्स को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको जो ये बात बिल्कुल, मैं थोड़ी सी शायद वॉइस डिस्टॉर्शन थी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जब ऐसा शख्स पकड़ा जाए, पहली बात इसका इलाज है, जैसे बाकी डिसऑर्डर्स हैं इसका इलाज है ऐसे शख्स का, और दूसरा जैसे बहुत सारे इलाज के साथ, लेकिन आपको वापस उसको उस एनवायरनमेंट में ऐसे शख्स को, हमारे यहाँ ये होता है कि जिस तरह के हमारे पास पैराफिलिक डिसऑर्डर्स, जो सेक्सुअल अब्यूज बच्चियों के साथ और दूसरे जो नॉर्म से हटकर जिसको डिस्कस्टिंग बिहेवियर्स, उनको वापस अगर कुछ होता भी है तो वापस उसी एनवायरनमेंट में उनको भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के बगैर। तो यही वाली पहली वाली बात है कि इन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, देखिए सजा देना एक शख्स को, ये तो अपनी एक, ये तो लॉ एंड ऑर्डर जो भी है हमारे मुल्क का वो ये जानेंगे, मगर ऐसी बात याद रखें कि इसके लिंक्स बनते हैं। बाज़ औक़ात सीरियल किलर, एक सीरियल किलर, एक सेक्सुअल प्रेडेटर, एक पैराफिलिक जो डिसऑर्डर का शिकार है, और वो नेक्रोफिलिक भी हो सकता है। ये 3, 4, 5 चीजें एक शख्स में हो सकती है। नूर मुकद्दम केस के अंदर भी मैं समझती हूँ जो शख्स है उसमें ये तमाम खूबियां मौजूद थी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नुशाबा, ऐसे मर्ज का जो जिस शख्स की तशखीस हो जाए, जो ऐसा शख्स होता है, ये क्या अचानक से इसका शिकार हो जाता है या रफ्ता रफ्ता इस मर्ज में मुब्तला होता है? देखिए, ये चीज होती है कि इसके अंदर, मैंने आपसे कहा, ये न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है। दिमाग के अंदर जिस तरह हमारे पास एक एमिगडाला है जो कि हमें थ्रेटन या एनवायरनमेंट से हमें अलर्ट करता है, इसको रोकने के लिए देखिए जिस तरह हमें हमारे पास जैसे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो अगर आपको कोई चीज ऐसी है सपोज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो आपको नॉर्म्स, आपकी रिलीजियस वैल्यू, आपकी कल्चरल वैल्यूज, वो आपका ऑर्गन आपको कहता है ये रुक जाओ, इधर ना करो। कुछ लोगों के अंदर उसको रोकने की सलाहियत नहीं होती। उन्होंने, जिस तरह आप बॉडी के मसल्स डेवलप करते हैं, हम अभी तक फिजिकल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर दवाइयां हैं,
ان کو آپ کو سائیکیٹرک وارڈز کے اندر یا اپنی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کرنا میں کہوں گی نبیہا بہت ضروری ہے. جیسے آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ آپ کا بلڈ کاؤنٹ کتنا ہے, تو میری دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اور حکومت سے یہ میری التجا ہے کہ اپنے سرکاری جس طرح ابھی آپ ویکسینیشن کرونا کی کروا رہے ہیں, یہ بھی مست کر دیں کہ تمام اداروں میں, تمام لوگوں میں, تمام سکولز کے اندر سائیکولوجیکل ایویلیویشن. ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر نوشابہ مجھے بتائے گا جو ایسا شخص ہوگا وہ کیسا سوشلی بیہیو کیسے کرے گا, یا اس کا سوشل بیہیویئر بالکل ٹھیک ہوگا, بالکل نارمل ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑے بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں. سپوز جو بچیوں کے ساتھ زیادتی میں ہوگا وہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوگا, اپنا ٹرسٹ اس کے ساتھ وہ گین کرے گا. وہ زیادہ تر آپ کے لیے ونریبل وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قریب کے دوست, احباب, رشتہ دار ہوتے ہیں. اسکول کے اندر بچے ٹیچرز ایٹ ٹائمز کرتے ہیں. آپ مدارس میں ہمارے دیکھیں 49% نبیہا ہمارے بچے سیکشول ابیوز مدارس کے اندر ہو رہے ہیں. یہ جو نیکروفوبک ہیں, یہ نیکروفولیا ہے, یہ فولک ہیں, یہ زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے جو کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی قبرستان یا گریو یارڈ ہیں اس میں چرس یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایسے کرمنل ناؤز باللہ ایکٹیویٹیز کا شکار ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے ڈرگز کر رہے ہیں, اور یا پھر جو مالک ہے جو اس کی جو ٹیک کیئر ہے اس گریو یارڈ کا, وہ جان کر ایسی نوکری کرے گا کہ اس کے لیے اویلیبلٹی ہو اس قسم کے ایکٹ کی. تو یہ چیز دیکھنا, ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا, یہ اب میرے خیال میں حکومتی سطح کے اوپر اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کیسز ابھی سے نہیں آ رہے ہمارے پاس, یہ 18ویں صدی سے چل رہا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے. اب یہ نئی ایک بات ہم نے 2011 میں پکڑا, پھر ایک ابھی آپ کو پچھلے سال یاد ہوگا کہ 12 سال کے بچے نے 7 سال کے بچے کو اپنے دوست کو مار کر اور اس کے ساتھ یہ ایکٹ کیا تھا, نیکروفولک ایکٹ کیا تھا. تو یہ والی بات ہے کہ ہمیں اس وقت بھی بات نہیں کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے بار بار ہم مرد عورت سیکشل وائلنس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم جب تک ڈس آرڈرز کے اوپر بات نہیں کریں گے, جب تک ہم ذہنی بیماریوں کے اوپر بات نہیں کریں گے اور اس کو سائیکو ایجوکیشن اپنے سکولز میں بچوں کے سلیبس میں نہیں ڈالیں گے, تب تک اس کا حل نہیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہاں پہ آپ سے یہ بات پر ضرور یہ نقطہ اٹھانا ہے کہ اگر ہمارے سوسائٹی میں خواتین اگر محفوظ نہیں ہیں, ہمارے ہاں کے اگر بچے محفوظ نہیں ہیں, یہاں تک کہ قبریں بھی محفوظ نہیں ہیں, اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ خواتین کو بھی بلیم کرتا ہے, ان کی ڈریسنگ کو بھی بلیم کیا جاتا ہے. بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو پہچانا بہت ضروری ہے, ان ڈس آرڈرز کو پہچانے کی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اپنی سراؤنڈنگز میں, اپنے سوشل سرکل میں اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے بتا چکی ہیں کہ آپ کو فوری طور پر کیا کرنا ہے. بریک کے جانب جناب ہم جا رہے ہیں, اٹس ہیڈ لائن بریک. جب ہیڈ لائن بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر نوشابہ بہت شکریہ آپ کا ٹائم کے لیے. ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بات سنی ہے کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں یا ہم ایک ایسے ملک کے فرد ہیں جہاں پر امیر دن بدن امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ بات سنی ہے تو اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم یہ سیگمنٹ آپ کے لیے اسی لیے لے کر آئے تاکہ ہم اس کی وجہ کو جان سکیں اور یہ پہچان سکیں کہ کیا یہ ایک فطری عمل ہے یا لا آف نیچر ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اگر ہم اپنی مذہبی روح کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ہم ہمیشہ ایک چیز جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس پہ, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم جتنا بانٹیں گے, بانٹنے سے اتنا ہی زیادہ رزق بڑھتا ہے, عزت بڑھتی ہے, مال بڑھتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. تو کیا ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یا جو امیر طبقہ ہے کیا اس نے جو ہے وہ دینا یا بانٹنا چھوڑ دیا ہے؟ امپورٹنس آف چیریٹی پر بھی آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام کے اس حصے میں, اور جو گیسٹ اسپیکر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں. ڈاکٹر محمد عمران یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ مینٹل
हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंबर ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी हैं और सितारा इम्तियाज़ भी इनको मिल चुका है। इसके साथ साथ नेशनल अवार्ड फ्रॉम नीदरलैंड्स भी जनाब इनको मिल चुका है। फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में जो अमीर शख्स है वो और अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो मज़ीद गरीब होता चला जा रहा है? पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, हमेशा ऐसा ही होता है जैसा आप अभी फरमा रही हैं। वो इसलिए है कि जो कैपिटल सिस्टम होता है, सरमायादाराना निज़ाम होता है, सूद की बुनियाद के ऊपर जो निज़ाम चलते हैं, उनमें हमेशा यही होता है कि दौलत का इर्तिकाज़ ख़ास हाथों में होता है, ख़ास क़ुव्वतों में होता है, और उन्हीं की जो है वो जो ताकत की वजह से और उनकी मईशत की वजह से, उनके हाथ में दौलत होने की वजह से वो अमीर तरीन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है और वही अमीर बनेगा और गरीब को मौक़े कम मिलेंगे। तो पूरी दुनिया में ऐसा ही है, जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है, हम भी ज़ाहिर उसी निज़ाम का हिस्सा हैं। हमारे पास ऐसे कोई इस्लामी फलाही सिस्टम तो यहाँ पे नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके अंदर वो तब्दीली आ सके जिस तब्दीली की तरफ हर इंसान की ख्वाहिश है। अच्छा सर, आज के सेगमेंट में मैं इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी की भी बात लाजमी करना चाहूँगी। अगर हम इस पर गुफ्तगू करें कि जो अमीर तबका है, क्या वो चैरिटी उस तरह से नहीं कर रहा, या वो उस तरह से बांट नहीं रहा, या वो उस तरह से निचले तबके को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा? क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? देखिए, हर उस जगह के ऊपर जहाँ पे कंबाइन होकर चैरिटी की जाएगी तो उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिलेगा। यानी हम बहुत सारे मज़दूरों को रोज़ बुलाएं और रोज़ उनको खाना खिलाएं और उसके बाद हम सारी ज़िंदगी उनको खाना खिलाते रहें तो वो तो कभी भी एम्पावर नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा चैरिटेबल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ये चैरिटी जमा हो और कारखाना खोल दिया जाए और दुकान खोल दी जाए, तो वो जो कहते हैं ना, मछली खिलाने के बजाय मछली पकड़ना सिखाएं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ चैरिटी का इज्तिमाई निज़ाम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चैरिटेबल जो इदारे हैं हुकूमत के, उसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, इसीलिए लोग अपनी इंडिविजुअल हैसियत के अंदर चैरिटी करते हैं। और इंडिविजुअल चैरिटी ज़ाहिर है वो इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर एज अ बड़ा जो है वो इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकती है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो बहुत छोटी होती है। दुनिया भर के अंदर जो बड़े, अगर आप देखें, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बड़ा काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उतनी दौलत जमा करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी अगर सवाल ये है कि अमीर तरीन क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है कि जो सिस्टम है सरमायादारा निज़ाम का, वो हमेशा उसको अमीर से अमीर बनाएगा। और मैं जायज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो दौलत जमा हो रही है ये हराम वजह से ही खाली जमा हो रही है। अगर कोई शख्स हलाल तरीके से भी काम कर रहा है और वो उसको जो है वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा ना। लेकिन हम जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी ऐसा है कि आपको पता है टैक्सेशन स्लैब जो है वो जो ज़्यादा जिसकी इनकम होती है उसको ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक मुनसिफाना निज़ाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इस वजह से भी जो सही टैक्स उनसे लेना चाहिए वो नहीं लिया जाता। आज भी आपको पता है प्रॉपर्टी के अंदर लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के प्लॉट्स हैं, वो डबल से ट्रिपल होते चले जाते हैं, लेकिन वो सिस्टम में नहीं आते। उसके ऊपर प्रॉपर ज़कात नहीं दी जाती, जैसे तिजारत के ऊपर 2.5%, 5%, 10% ज़कात है। वो ज़कात सिस्टम भी हमारे इंडिविजुअल चल रहा है। जब तक आप इसको चैरिटी को इज्तिमाई निज़ाम में नहीं लेके आएंगे, जब तक वो इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में नहीं नज़र आएगा जिस तरफ सबकी ख्वाहिश है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताएगा कि आजकल खर्चे लोगों के बढ़ते जा रही हैं, महंगाई कोरोना हर शख्स रोता चला जा रहा है, खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम होती जा रही है, एक फैमिली का उसमें पलना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। तो ऐसे में जो है वो किसी शख्स को क्या करना चाहिए अगर उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही मगर उसका खर्चा जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है? हमने कोरोना के अंदर जो क्लोजली ऑब्जर्व किया, आज भी वो लोग जिनको अपने बजट समेटने नहीं आते या जिन्होंने वो गलती की थी कि उनको अपनी ज़रूरत और तायुशात का फ़र्क नहीं मालूम था, जिसके घर के अंदर ऑलरेडी शर्टें 4 से ज़्यादा मौजूद हैं, चप्पलें 4 से ज़्यादा मौजूद हैं, कपड़े 4 से ज़्यादा मौजूद हैं, मोज़े 4 से ज़्यादा मौजूद हैं और उसको कहीं बाहर भी नहीं जाना, तो उसका मतलब है कि उसको खरीदारी की ज़रूरत नहीं है। आज भी छोटे से घर हो या बड़ा घर हो, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आज भी घर के अंदर मौजूद हैं। हमारे बचपन के अंदर ऐसा होता था कि बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई पहन लिया करता था, चादर से तकिया का गिलाफ बन जाता था, कतरनों से तकिया बन जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो घरों के अंदर इस्तेमाल होती थी सलीके शारी की वजह से, और इसमें बड़ी प्राइड होती थी, बड़े फ़ख्र से कहते थे मैंने भाई के कपड़े पहने हुए, बड़े फ़ख्र से कहते थे। आज बड़ा इंडिविजुअलाइज सिस्टम आ गया है। तो आज भी अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर हम
جو بھی ہمیں گھر کی کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہے، آپ اگر اس کو 24 گھنٹے نہ خریدیں اور دیکھیں کہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر آپ 24 گھنٹے سروائیو کر سکتے ہیں اس کے بغیر تو اس کا مطلب وہ ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم نے اپنی عادتیں اس طرح کی بنا لی ہیں، ہم نے عادت اس طرح کی بنا لی ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ خریداری کر رہے تھے. اور ظاہر ہے یہی ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، مارکیٹنگ بھی ایسی ہو رہی ہے، ایڈورٹائزنگ بھی ایسی ہو رہی ہے، ایموشنلی پش بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خریداری کی جائے. کیا اس کی ضرورت ہے؟ اگر ہم اپنی ضرورتوں کو سمیٹیں گے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی کہا تھا کہ جو ہمارے پاس موجود ہے کیا اس کا ادراک پہلے ہم نے کیا ہے، کیا اس کا مکمل استعمال کیا ہے. شکر کی ایک جو قسم ہے وہ یہ نہیں ہے خالی کہ اللہم لک الحمد کلو ولک شکر سے بیٹھے پڑھتے رہیں شکر الحمدللہ شکر. اگر میں نے استعمال نہیں کی، اللہ نے مجھے ایک چیز دی اور میں نے اس کو استعمال نہیں کی تو میں نے شکر نہیں، ناشکری کی ہے اس کی. کیونکہ یا تو اس کا حق مجھے ہونا چاہیے تھا یا پھر کسی ضرورت مند کا ہونا چاہیے تھا. تو جو ہے وہ اگر وہ میں استعمال بھی نہیں کر رہا اور کسی دوسرے کی ضرورت مند کے لیے استعمال کی اجازت بھی نہیں دے رہا تو بیسکلی میں ناشکری کر رہا ہوں. تو آج بھی اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھروں کے اندر، پرانی کاپیاں نکالتے تھے، پرانی کاپیوں کے پیجز کو استعمال کرتے تھے، گھر میں ہم بائنڈنگ کر لیا کرتے تھے، اپنی کاپیاں خود بنا لیا کرتے تھے. ایسی بہت ساری چیزیں آج بھی اگر ہم سلیقہ شاعری کی طرح واپس چلے جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں. اور ایک حقیقت جو آج کل ہمارے مرد حضرات نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے پوری فیملی کو بیٹھ کے یہ نہیں بتا رہے کہ میری آمدنی آدھی ہو چکی ہے. ہم یہ اگر نہیں کمیونیکیٹ کریں گے تو ان کو یہ کیسے احساس ہوگا کہ جی اب ہمیں اپنی چادر کے حساب سے آگے بڑھنا پڑے گا. تو اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ہم جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ناشکری ایک تو بڑھتی جا رہی ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت کو کمپرومائز کر کے خواہشات کو جب پورا کیا جائے گا تو وہاں پر تنگی لازمی ہوگی. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار جنت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا کے دعا سکھا رہے ہیں. اور دعا کا اردو ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے پاس موجود ہے اس میں برکت عطا فرما دے. یعنی وہ کوانٹٹی نہیں مانگ رہے، وہ ایکسٹرا چیزیں نہیں مانگ رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے اور دے دے. آپ دعا یہ سکھا رہے ہیں حضرت امام حسن کو کہ جو میرے پاس موجود ہے اس میں برکت عطا فرما دے. تو ہم وہ جو برکت کے کانسیپٹ سے نکلے وہ اسی لیے ہم نکلے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر ہم کشادگی کی دعا نہیں کر رہے، اس کے اندر ہم شیئرنگ کی دعا نہیں کر رہے، اس کا مکمل بھرپور استعمال نہیں کر رہے، اور کا سوچ رہے. اور جب اور کا سوچ رہے ہیں تو ظاہر وسائل جو ہے وہ گھٹ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک تیزی سے چینج ہوا ہے کرونا کی وجہ سے. اور اگر ہم وہ حقیقت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے اور شکوے کی طرف رہیں گے تو جو ہمارے پاس موجود ہے اس نعمت کا بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور اس کی بھی برکت بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست بات فرمائی. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہر فرد یہاں پر آج کل جس طرح کے حالات ہیں مشکل ہے، گزارا بھی مشکل ہے، معاملات بھی تنگی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں یا اس کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، سوسائٹی کی فلاح چاہتے ہیں تو کس طرح سے ہر فرد کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اپنے لیول پر؟ پہلی بات تو مادہ پرستی سے باہر نکل کے کیسے سوچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ رزق کو ہم نے صرف مال و دولت یا خوراک سمجھا ہوا ہے. وقت کی نعمت رزق ہے، اچھی اولاد رزق ہے. میرا جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، میری جو قوت بیان ہے یہ میرے رزق کے اندر شامل ہے. ہر وہ صلاحیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دی ہے جس سے میں کسی بھی انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں وہ میرے رزق ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو پیسے نہیں دیتے تو 2 گھڑی وقت دے سکتے ہیں، کیا ہم اس کو اچھے الفاظوں سے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو جا کے مل سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایک ٹیلی فون کال کر کے حوصلہ دے سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا. ہر آدمی جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین مانیں اس سوسائٹی کی آج کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم واقعی توحید پرست ہیں اور اگر واقعی ہم قرآن کو مانتے ہیں اور واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تو کوئی احسان کی بات ہی نہیں کر رہا. جس نے آپ کو جو قیمت دی ہے اس کی اتنی ایکول ویلیو اس کو دے دیں. اگر اس نے دودھ کے پیسے دیے تو بغیر ملا دودھ اس کو دے دیں. اگر آپ نے مزدوری کے لیے گئے اور آپ کو مزدوری ملی ہے تو جتنے آپ کو پیسے ملے مزدوری پوری کر کے دے دیں. زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو، احسان کی بات ہی نہیں کر رہا کہ زیادہ دے دیں، وہ تو بہت بڑا درجہ ہے. اگر ہم اس انصاف کے اوپر چلے جائیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے ہم پوری اپنی محنت کے ساتھ یہ ادا کر دیں، آپ یقین مانیں سوسائٹی کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی بات کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے، چونکہ ہم ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں، چیریٹی کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے اس معاشرے کی بھی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسا ہوا ہے. تو یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ جو ڈونیٹ کرنا ہے یا جو بانٹنا ہے یا جو دینا ہے یا جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں، یہ کتنا اسٹرینتھن کرتا ہے ہماری ویلیوز کو بھی، میں چاہوں گی آپ اس پر بھی روشنی ضرور ڈالیں. ویلیوز کیا، میتھمیٹکس کر لیں. دنیا نے ثابت کیا ہوا ہے. میری بک جو ہے وہ امریکہ میں سکسیس بلو پرنٹ لانچ ہوئی تھی، 1 ملین سے زیادہ کاپیز ہیں. اس میں نے پہلے سائنٹیفکلی پروف کیا کہ 700 گنا کیسے بڑھتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اضافہ ہے. یعنی عقل کیا کہتی ہے کہ اگر 100 روپے میں سے میں نے 2.5 روپے دیے تو میرے پاس 97.5 رہ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے 2.5 روپے دیے تو یہ آپ کے رزق میں اور آپ کے مال میں اور آپ کی کوانٹٹی کے اندر بھی اضافہ کر دے گا. اسی لیے قرآن پاک بارہ کہتا ہے کہ شیطان تم کو مفلسی سے ڈراتا ہے، اللہ آپ کو اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے. دیر از آلویز این ابنڈنس. تو یہ بات تو 100 دفعہ کیلکولیٹ ہو چکی ہے. چاہے وہ اچھا مزے کی بات اور بتاؤں آپ کو، چاہے وہ بلیور ہو یا نہ بلیور ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، توحید پرست ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن جو اس فارمولے پہ کام کر رہا ہے پوری دنیا کی آرگنائزیشن اٹھا لیں، انڈیویجولز اٹھا لیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اس ویلتھ کو شیئر کرنا شروع کر دیا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا، ان کی ویلتھ کم نہیں ہو رہی، ان کی ویلتھ کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے. انڈیویجول ہو، ادارہ ہو، ملک ہو، جو لوگ چیریٹی کو شیئر کر رہے ہیں اپنی ویلتھ کو شیئر کر رہے ہیں، ان کی ویلیو کوانٹٹی کے اندر بھی بڑھ رہی ہے. یعنی دونوں طرف ہم نے بات کی ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی ویلیو ایز اے برکت بڑھا دے، اور وہ لوگ جو شیئر کر رہے ہیں ان کی کوانٹٹی بھی جو ہے وہ بڑھ جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بہت خوبصورت بات جو ہے فرماتے ہیں کہ جب مفلسی، تنگی اتنی حد سے زیادہ گزر جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر تجارت کر لو. اب آپ اندازہ کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں تبھی میں جو ہے وہ چیریٹی کروں گا. ایک شخص سمجھ رہا ہے میرے پاس ہوگا تبھی میں جو ہے وہ دوں گا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جب تنگی مفلسی حد سے زیادہ بڑھ جائے تب صدقہ دو، تب صدقہ دو، اور اس کو تجارت جو ہے اس سے تجارت کر لو. پھر آپ دیکھیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا کہ چٹکی سے بھی اگر آپ روزہ کھلوا دیں تو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کسی نے بڑا دسترخوان بچھایا ہے. تو آپ اس طرف آئیں تو صحیح کہ ہمیں ہر حال میں شیئر کرنا ہے، اور پھر شیئر کی برکات دیکھیں مالی طور پر بھی اور کوانٹٹی کے اوپر بھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے بات کی کہ ہمیں اپنا جو طرز زندگی ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی عادات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری ضرورت کو جو ہے وہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو ہماری جو خواہشات ہیں اس پر. میں آپ سے لاسٹ یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہم اپنی بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں دیٹ دے بیکم مور کائنڈ، دیٹ دے بیکم مور جنرس، اور ان کی عادات، جو غلطیاں ہم نے کی، جو اس جنریشن نے بھگتی یا بھگت رہی ہے، وہ ہمارے بچے سفر نہ کریں. تو ہمیں کیا کیا چینج کرنے کی، ان کی عادات میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے شک نبی کی ذات تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. جیسے اللہ کے نبی بچوں سے گفتگو کرتے تھے، جیسے وہ اپنے کاندھے مبارک پہ بٹھاتے تھے، جیسے وہ بازار میں ان کو گود پہ اٹھاتے تھے، ایسے آپ بھی اپنے بچوں سے بات کرنا شروع کر دیں. آپ کو ماڈل بننا پڑے گا. بچہ کوئی نصیحت نہیں سنے گا، بچہ کوئی لیکچر نہیں سنے گا، آپ کو صرف ماڈل کرنا پڑے گا. آپ کو دھیمی بات پہ بات کرنی پڑے گی، آپ کو سادگی اختیار کرنی پڑے گی. اب جب آپ کو بسم اللہ سے کھانا شروع کرنا پڑے گا، کھانے کے بعد شکر کرنا پڑے گا، تب آپ کو یہ سارا بچہ فالو کرے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف بچوں کو لیکچر کے ذریعے اور اپنے تبلیغ کے ذریعے کام کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہوگا. صرف اور صرف ماڈلنگ سے ہوگا. آپ کو وہ کر کے دکھانا پڑے گا جیسا آپ چاہتے ہیں بچہ آپ کو کاپی کرے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے. اور جناب اس کے ساتھ ہی ہم بڑھیں گے پروگرام میں ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید سیگمنٹس اور مہمان سے آپ کا تعارف کرائیں گے. اسٹے ود اس.